हुजूर तशरीफ ले जा रहे हैं, ऊंटनी उस जगह बैठ गई जहां आज मस्जिद नबवी है। घर था सामने हजरत अबू अय्यूब अंसारी का, और ऊंटनी बैठ गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे नहीं। यानी कोई ये ना समझ ले कि अचानक बैठ गई, हुजूर ने लगाम ऊंटनी के गले पे डाल दी। ऊंटनी एक दफा फिर उठी, फिर घूमी, फिर दोबारा उसी जगह आके बैठ गई। जब दोबारा बैठ गई, समझ गए सारे कि ये तो वाकई अल्लाह की तरफ से मामूर है। इसी जगह का इंतखाब किया गया है। आप अपनी जिंदगी में थोड़ा तदब्बुर तो पैदा करें, थोड़ी दानाई तो लाएं, थोड़ा सा ना सोच समझ कर चीजों को आप करें। कुछ लोगों को बात करने की बड़ी जल्दी होती है, बड़ी जल्दी, और वो ऐसी बात भी कर देते हैं जो तकलीफ का बायस होती है, तकलीफ का। वो बाजार तो उन्होंने कह दिया बगैर सोचे समझे जुमला, लेकिन क्या मतलब कुछ दिन पहले एक दोस्त ने बड़े प्यार से बात कर दी। मैं कोई ऐसी बात तो नहीं करता। वो कहने लगे जी एक बात करनी थी। मैंने कहा जी कहें। कहने लगे ये मौलवी और पीर अमीर अमीर लोगों की तरफ क्यों जाते हैं? मैंने कहा सुभान अल्लाह, अब क्या जवाब है इसका? मैं आख्या मैं कह रहा थे हाल ये कि तुम ही अमीर हो जा, यही हाल है ना जी इसका। ये क्या मतलब बात? कोई अमीर गरीब का मसला नहीं होता। मैं सब की बात नहीं करता, लेकिन यार आप फटाफट बात ना कर दें, आप चीजों को सोचें। मैं कई दफा 200 मील का सफर करके घर आ जाता हूं और पेट्रोल अपनी जेब से डलवाता हूं। मैं मस्जिद में बैठा हूं, ध्यानदारी से कह रहा हूं। ऐसे भी संगी हैं, ये बड़े बड़े मामलात हैं, बड़ी बड़ी आजमाइशें। एक दफा पिंडी से वापस आ रहा था, कुछ लोग प्यार करते हैं ना, मेरा मोबाइल खराब काम ही होता है, कोई तोहफे में ले जाता है अक्सर निकाल के। अब भी खराब हो गया। रात मैंने एक बच्चे से कहा, मैं क्या कि वो सस्ता जहा लवना है। वो कहते जी क्यों? मैं क्या निकल ही जाता है। कहता किसी को देना जो तो फिर कुछ अज का दियो लैके। ये होता है। अच्छा, अब ये कि पिंडी से लौट रहे थे, रास्ते में किसी ने महफिल में किसी ने जेब शेब भी सारा कुछ साफ कर लिया। पेट्रोल पंप पे गए तो मेरा ख्याल था ड्राइवर के पास पैसे होंगे। वो मैंने उससे कहा पेट्रोल, तो कहने लगा पीर साहब मेरे को तो कोई शय भी नहीं। तो किसी दोस्त को बुलाया, उसने 2000 रुपया दिया, पेट्रोल डलवाया। ये गरीबी के लिए नहीं सुना रहा, अल्लाह का बड़ा फजल है, बड़ी रहमतें। सिर्फ आपको ये बात समझा रहा हूं कि कोई जुमला जब हम बोलते हैं, कोई बात जब हम करते हैं, तो थोड़ा उसमें अगर तदब्बुर हो, उसमें थोड़ी सी हिकमत हो, उसमें थोड़ी सी दानाई हो, उसमें कुछ ऐसा मामला हो, तो फिर चीजें और होती हैं। मैंने उस संगी से, और भी कई दोस्त इस तरह के मिलते हैं, मैंने उनसे कहा कि अगर हम अमीरों के गाहक होते ना, तो तुम उस मस्जिद में बैठे होते जिसके चारों कोनों में एसी लगे होते, बड़ी वसी वरीज होती, बड़ा कुछ तुम्हें नजर आता। ये हाल देख के हमारा देख लो कि हम अमीरों की तरफ कितना जाते आते हैं। फकत जज्बात की राह में ना बह जाना, बल्कि बहुत सारी चीजों को गहराई और गहराई के साथ समझना। हमारे यहाँ तरीजतों में जब से तलखी आई है तो जज्बात में हिजान बढ़ता जा रहा है। लोगों के पास शायद सारा कुछ मौजूद है, पर दानाई नहीं, हिकमत नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। उम्मत मुस्लिमा आम आदमी से लेकर वक्त के हुक्मरानों तक वो तदब्बुर, दानाई, गौर व फिक्र, मामला फहमी, उस शऊर से हम कमजोर होते जा रहे हैं। हमारे खानदानों के बड़े, कबीलों के बड़े, बरादरियों के बड़े, इदारों के, तंजीमात के बड़े, वो अगर खास दानाई के साथ, हिकमत के साथ, तदब्बुर के साथ मामलात को लेके चलें तो बहुत सारी आजमाइशों से बचा जा सके। शायद बहुत सारे काम मजीद अक्सर अंदाज में आगे बढ़ाए जा सके। हमारा जज्बाती होना, हमारा हर काम को जोश में लेना और होश से बिल्कुल काम न लेना, ये चीजों को बिगाड़ देता है, संवारता नहीं। आप
غور کریں اپنے دائیں بائیں کے ماحول کے اندر تو ہماری معاملہ فہمی آہستہ آہستہ کمزور ہو گئی ہے. اگر ہمیں کوئی جذباتی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم تو پہلے سے بڑے جذباتی ہیں، بالکل تیار بیٹھے. خاتون نے تھوڑا سا رو دیا ہے، بات رو کے بتائیے، ہو گئے ہم جذباتی. ہم نے یہ سمجھا نہیں کہ جو یہ بات کر رہی ہے اس کو تول تو لوں. کوئی ضروری ہے کہ وہ ساری بات ٹھیک ہی ہو؟ اس پر اگر مکمل تدبر کیا جاتا، اس کو اچھے طریقے سے پرکھا جاتا، پھر اس کے بعد اس کو بھی حوصلے کا کہا جاتا، خود بھی ذرا حکمت اور دانائی سے کام لیا جاتا، تو شاید ہم بہت ساری بزرگوں کی بے ادبیوں سے بچ جاتے، شاید گھر کو توڑنے سے بچا لیتے. پھر ایک شخص ہمیں آ کے بتا رہا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی تیرے بارے میں بڑی سخت بات کر رہا تھا، سخت زبان استعمال کر رہا تھا، اس نے تجھے بہت ہی برا بھلا کہا، کوئی جملہ خیر کا تیرے بارے میں اس نے کہا ہی نہیں، اور وہ لفظ جو میں کہہ نہیں سکتا وہ اس نے بتا دیے. تو پہلے تو آپ آنے والے سے یہ سوال کریں، اس سے یہ پوچھیں کہ تو اگر میرا خیر خواہ تھا تو اتنی دیر سنتا کیوں رہا؟ اور سامنے والا بات کہتا ہی اس کے ساتھ ہے جس کا اسے پتا ہوتا ہے کہ اس نے تھوڑی سن لینی ہے، اسی کو تو اتنا خیر خواہ تھا تو اتنی لمبی سن کے آیا. اور پھر اگر تجھے اتنا ہی پیار تھا کہ تو رہ ہی نہیں سکا اور فٹافٹ آ گیا بتانے کے لیے، تو نے اسے سزا کیا دی، جواب کیا دیا؟ اتنی توہین اس نے اگر کر دی تھی بقول تیرے تو چپ کر کے سنتا رہا. ایک جملہ بھی تیری زبان سے نہیں نکل سکا، تو کہہ ہی نہیں سکا. اس کا مطلب ہے کہ تو غیبت پسند ہے، اس کا مطلب ہے کہ تو کہیں نہ کہیں شامل ہے اس بات میں. تو معاملات پھر میں ایک چھوٹی سی گزارش میں نے بزرگوں سے کرنی ہے. نوجوانوں سے تو ہیں ہی ساری باتیں، بزرگوں سے بھی. ہمارے بزرگ جذباتی بھی نہ ہوں تو کمزور ضرور پڑ جاتے ہیں، بڑی جلدی ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں. حالانکہ بچوں کو ہمیشہ چھاؤں کی ضرورت رہتی ہے. وہ جتنا بھی روئے نا، اس کی خواہش ہوتی ہے چپ مجھے میری اماں ہی کرائے، چاہے اس کی اپنی عمر 60 سال کیوں نہ ہو گئی ہو. اس کا دل کرتا ہے کہ میں جب ڈگمگانے لگوں تو فوراً میرا والد آ کے کہے کہ تو فکر نہ کر، میں مسئلے کو دیکھ لوں گا. اس کی خواہش ہوتی. بزرگ کیا کرتے ہیں؟ وہ کمزور ہو جاتے ہیں، بڑی جلدی ریٹائر ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تیرا کام ہے، تو جان اور تیرا کام جانے. تو آپ اتنی جلدی ریٹائرمنٹ لے لیں گے تو بیچارہ تو الجھ جائے گا، بڑی ساری آزمائشوں میں آ جائے گا. آپ اگر اپنی شعوری عمر کو بڑا کریں، شعوری، ہمارے ہاں نا ہماری ویسے عمر بڑی ہوتی ہے، شعوری عمر نہیں بڑی ہوتی. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو صحت عطا فرمائے. لیکن جو بچے اب نارمل ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ خود 14 سال کا ہے، اس کا دماغ 1.5 سال کا ہے. یعنی اس کی جسمانی عمر بڑھ گئی ہے، ذہنی عمر ابھی چھوٹی ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شعوری طور پر بڑے بچے ہیں، ایسے ضدیں کرتے ہیں کہ جیسے چھوٹا سا بچہ ضد کر رہا ہے. شعوری طور پر کمزور ہیں، ابھی بھی وہ حرکتیں کرتے ہیں جو بڑے چھوٹے جوانوں کو کرنی چاہیے، جو نو عمر نو خیز لوگوں کو کرنی چاہیے وہ والے کام کرتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ. تو حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اپنی زندگی کے معاملات کو لیں. آپ جذباتی نہ بنیں، آپ تھوڑا وقت گزاریں. آپ کوئی بھی معاملہ ہے، قرآن پاک نے نا بار بار کہا کہ رب کی ہستی پر بھی غور کرو، وقوع قیامت پر بھی غور کرو. قرآن اللہ کی کتاب ہے، پر شرط یہ ہے کہ تم غور کرو، شرط یہ ہے کہ تم غور کرو. رشتے بھی نبھائے جا سکتے ہیں، پر کاش کہ ہم غور کریں. تدبر نہیں، غور و غوض نہیں، معاملہ فہمی نہیں، شعوری بات. ایک ہوتی ہے بحث کی گفتگو. بحث کی گفتگو آپ سارا دن کریں، کوئی نتیجہ نہیں. آپ بیٹھ کے آپس میں مناظرہ 2-3 دن کریں، کوئی رزلٹ نہیں. لیکن حکمت کا ایک جملہ سوچ کے زاویے بدل دیتا ہے.
दानाई की एक बात आपकी तबीयत के धारे बदल के रख देती। हिकमत का एक फिक्रा इंसान की भटकी हुई सोचों को हक का रास्ता दिखा देता है। इसीलिए तो मेरे रब का कुरान सारा हिकमतों से भरा हुआ है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में मेरा रब फरमाता है, युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, मेरे रसूल तुम्हें किताब भी सिखाएंगे और हिकमत भी सिखाएंगे। किताब भी सिखाएंगे, दानाई से भी तुम्हारे दिल भरपूर कर देंगे। हिकमत ले। हमें ना हदीसें हर जुमे में सुनाई जाती हैं, हर मस्जिद में सुनाई जाती हैं। आपने नाराज नहीं होना, मेरा शिकवा है कि लोग हदीस पर कान उस तरह खड़े नहीं करते जिस तरह और कई बातों पर खड़े करते हैं। आप अगर समझ लें ये जो हदीस आपको सुनाई जा रही है तो कायनात में सबसे बड़े हकीम की बात सुनाई जा रही है, इस धरती पे आने वाले सबसे बड़े मुदब्बिर की बात सुनाई जा रही। हिकमत के साथ अपना वक्त गुजारे। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हमें एक बात समझाई है। सुनने तिरमिजी में हदीस है और कमाल देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो हिकमत भरी बात है ना, ये मोमिन की गुमशुदा मिरास है। वो जहां भी मिले ना, मोमिन का ज्यादा हक है कि उसे हासिल करे। हिकमत की बात, इसका वारिस है ही मोमिन। दुनिया में जहां भी किसी को हिकमत मिली ना, किसी नबी का सदका ही मिली है, वही के जरिए मिली है। गैरों के पास जो आसमानी वही को नहीं मानते, उनके पास हिकमत होती नहीं। ये मोमिन का ही विरसा है, इसे चाहिए जल्दी से हासिल करे। विरसा इसी का है। वो अगर कोई गैर भी बात कर रहा होगा ना तो फैजान किसी मोमिन का ही होगा, वो किसी मोमिन का फैजान है। हुजूर फरमा रहे हैं ये हिकमत और दानाई की बात, तदब्बुर की बात मोमिन की गुमशुदा मिरास है। जल्दी से हासिल करो, जल्दी से इसके करीब जाओ, जल्दी से इसके हुसूल की कोशिश करो। और इसके लिए करें क्या? तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, बेहतरीन मजलिस वो है जहां हिकमत की बात होती, वहां जरूर जा, वहां जाके बैठ, वहां से तू हिकमत हासिल कर। ये तेरी गुमशुदा मिरास है, इसको ले। हजरत लुकमान ने अपने बेटे से कहा था, बेटे जाया कर जहां हिकमत की महफिलें हों, जहां समझदार लोग बैठते हों, मामला फहम, वहां जाके बात सीखा कर। आप यकीन करें कि बुजुर्गों की मजलिस से आपको ना किताबों का निचोड़ मिलता है। किताब सुन्नत से मफाहीम अक्स करके वो हमें देते हैं और बहुत सारी इल्म पर लिखी गई तसानीफ का निचोड़ एक जुमले में बयान कर देते हैं। तो हिकमत सीखें, दानाई सीखें, तदब्बुर वाली जिंदगी गुजारे। किसी चीज को भी ले तो जरा गौर गौज के साथ ले, थोड़े मामला फहम बने। एक छोटी सी बात और कर लूं, साजिशी न बने। हमारे यहाँ ना साजिश करने के लिए, कहानी बनाने के लिए लोगों को बड़ा मौका मुयस्सर आता है, लेकिन उसी के मुस्बत पहलू लेने के लिए, उसी का अच्छा अंदाज इख्तियार करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाएं, तदब्बुर के साथ, दानाई के साथ। और हुजूर ने तो यहां तक फरमाया था कि जिसके पास तुम हिकमत देखो ना, उस पर नाज किया करो, गप्ता किया करो कि ये बंदा समझदार है। समझदार लोग किसी को मुयस्सर आ जाएं तो बड़ी गनीमत है। अगर किसी को सियाना बंदा जिंदगी में मिल जाए तो बड़ी गनीमत है। शुक्र अदा करो अगर कोई अच्छा मशवरा देने वाला मौजूद है, अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर किसी के पास कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो उसे सही राह देता है, जो अच्छा मशवरा देता है, जो खैर की बात बताता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, इमाम बहकी ने हदीस लिखी है, हुजूर फरमाने लगे, किसी मुसलमान भाई को हिकमत की बात बता देना, ये तेरी तरफ से उसके लिए बेहतरीन तोहफा है। ये तूने अच्छा तोहफा दिया है। अगर तूने किसी को दानाई वाली बात बता दी, हिकमत वाली बात बना दी, अगर तूने शऊर उसका सही कर दिया, शऊर
ایک دوست نا مجھے ہالینڈ سے ملنے آئے، اسی لب و لہجے میں وہ پلے بڑے تھے، تو انہوں نے پاکستان پہنچ کے مجھے فون کیا، کہنے لگے میں نا کچھ تھوڑی سی نا موٹیویشن لینا چاہتا ہوں آپ سے، آپ مجھے موٹیویٹ کر دیں گے؟ میں نے کہا بتائیں۔ کہنے لگے آپ کے ساتھ نشست بک کرانے کا کیا طریقہ ہے، کتنے پیسے لگتے ہیں آپ کے ساتھ سیٹ بک کرانے میں؟ میں نے کہا بس ایک ہی کام ہے کہ جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جانا، چونکہ حکم ہے کہ جمعے والے دن گردنیں نہیں پلانگنی۔ اور دوسرا یہ کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ کسی کو عقل دیتا ہے وہ ذاتی سمجھ لیتا ہے، پھر اسے بیچتا ہے، پھر وہ سیٹیں بک کرتا ہے۔ تو میں نے کہا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر میں آپ کو کوئی حکمت کی بات بتا سکوں نا تو میرے لیے دعا کرنا۔ سیٹ میں نے کیا بک آپ کے ساتھ کرنی ہے، کیا لینا دینا ہے، میں تو خود فقیر ہوں، کا سلیس ہوں، مدینے والے سے بھیک لیتا ہوں، اور جو قطرے نصیب میں آتے ہیں وہ حضور کے غلاموں کو دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ یہ خدمت قبول کر لے۔ تو باقی آپ وہ کہنے لگے جی نہیں وہ موٹیویشنل جو لوگ ہیں نا وہ سیٹ، میں نے کہا وہ مجھے نہیں پتا وہ کیا کرتے ہیں، اور ویسے بھی جو بکتی بکاتی ہے وہ حکمت تو نہیں نہ ہوتی، حکمت تو انمول ہوتی ہے، جو خریدی جا سکے جو بیچی جا سکے وہ حکمت تو نہیں نا میرے بھائی، وہ تو انمول شے ہے، وہ تو کہیں سے ملتی ہے، اور اگر مل جائے تو پھر کیا ہی بات ہے، پھر کیا بات ہے، پھر تو ویسے بھی درویش نے کہا تھا دنیا اتے تھوڑے ہی رہ گئے، قدر شناس سخن دے، چند تو لوگ رہ گئے ہیں جن کی سمجھ میں بات آتی ہے، ورنہ تو یہ کہ کئی سنتے ہیں تو خالی سر ہی دھنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرما۔ تو دانائی تدبر، آپ دیکھیے میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حکمت عطا کی، کتنی عطا کی؟ حضور کو شعور، بلندی، پختگی، معاملہ فہمی، تدبر، چیزوں کو پرکھنا کتنی عطا کی۔ شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی شیخ محقق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے عقل کے 1000 حصے کیے ہیں اور 999 حصے عقل اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمائی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باقی ایک حصہ ساری دنیا کو ملی ہے جس سے انجینئر بھی بنے، سائنسدان بھی بنے، عالم فاضل شیخ مفتی محدث مفکر بنے، 999 تو اللہ نے رسول پاک کو عطا فرمائے ہیں۔ تو جن کے پاس اتنا شعور ہے وہاں سے شعور لینا چاہیے، کہیں اور جانا چاہیے؟ شعور تو سارا حضور کے دروازے سے ملتا ہے۔ آپ ذرا حضور کی حکمت کو دیکھیے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نا اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ قریش مکہ نے جب تعمیر کیا نا خانہ کعبہ، تو وہ نا چونکہ بات بات پہ لڑ پڑتے تھے، اور میرا قبیلہ آگے جائے گا میں آگے بڑھوں گا، یہ بڑا مسئلہ ہے، یاد بھی کئی خاندانوں میں ہے۔ ہمیں سب سے پہلے پوچھو، ہمیں آگے لگاؤ، ہماری چودراہٹ کا اعلان کرو، ہمیں بڑا تسلیم کرو۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، حتیٰ کہ حوض پر گھوڑے کو پانی پلانا ہے تو پہلے میں نے پلانا، اس پر بھی لڑائی ہو جاتی تھی۔ تو خانہ کعبہ کی تعمیر سارے مل کے کر رہے تھے، اب کئی قبیلے تھے۔ خانہ کعبہ مکمل ہو گیا تو آپ کو پتہ ہے طواف شروع بھی حجر اسود سے ہوتا ہے، ختم بھی حجر اسود پہ ہوتا ہے۔ یہ جنت کا وہ عظیم پتھر جس سے آغاز و اختتام ہوتا ہے، ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ پتھر ہم نصب کریں گے، اٹھا کے ہم لگائیں گے تاکہ قیامت تک یہ اعزاز ہمارے حصے میں آئے۔ اب انہوں نے اس کے لیے تیاری کر لی۔ قبیلہ عبدالدار کے لوگوں نے تو اس طرح کیا کہ نوجوان بھی جمع کر لیے، تلواریں بھی اکٹھی کر لی کہ جس قیمت پہ بھی ہمیں یہ کام کرنا پڑا، نصب ہم نے کرنا ہے پتھر۔ ایک پیالے میں خون رکھ کے اس پہ ہاتھ ڈال کے انہوں نے قسمیں بھی اٹھا لی کہ ہم یہ کام کریں گے۔ ہر قبیلہ یہی کہہ رہا تھا۔ اور جب بات بڑی بڑھ گئی نا تو ابو امیہ بن مغیرہ ایک سیانا آدمی تھا، وہ کہنے لگا یار لڑو نا، ایک طریقہ ہوتا ہے نا کسی چیز کو بھی حل کرنے کا۔ اس نے کہا یار اس طرح کرو، ایک مسئلہ اس طرح کر کے نہ حل کر لیں، ایک بات میں نہ بتاؤں، آپس میں نہ لڑو، کل جو بندہ سب سے پہلے حدود حرم میں داخل ہو
وہ کوئی بھی ہو جو فیصلہ کرے قبول کر لوگے کر لوگے کر لوگے کر لوگے، ہاں ہو گئی سب کی، قربان جائیں۔ سب سے پہلے حدود حرم میں مدینے والے محبوب تشریف لائے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تو اور بندہ خوش ہو گیا، کہنے لگے لو بھئی یہ تو صادق اور امین ہے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی امین ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے کہا جی آپ جو فیصلہ بھی کریں قبول ہے، آپ بتا دیں کون سا قبیلہ حجر اسود اٹھا کے، باقی خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوگی، حجر اسود کون سا قبیلہ لگائے، پہلے طے کر لیا تھا جو حضور فیصلہ کریں گے سب کو قبول ہوگا۔ اب اگر حضور ایک کے حق میں فیصلہ کر دیتے تو تیار تھے نا باقی قبول کرنے کو۔ اب وہ سارے قبیلے نظریں حضور پہ لگائیں، نتیجہ نکلنا ہے، یہ سمجھ لیں پاس فیل کا نہیں، فرسٹ سیکنڈ کا نتیجہ ہے۔ کس کو شہادت ملتی؟ ای شہادت بزور بازو نیز کس کو ملتی ہے؟ قربان جاؤں حضور کی حکمت پر، نبی پاک کے تدبر پر۔ اب ایک کو بھی اگر حضور کہتے تو لگا دے تو باقی وعدہ کر چکے تھے مانیں گے، پر یار پریشانی تو ہوتی ہے نا کہ ہم سیکنڈ آ گئے، تھرڈ آ گئے۔ اب یہ سب چاہ رہے تھے شہادت لینا، تو رسول پاک نے نا چادر بچھائی، حجر اسود اٹھا کے رکھا، فرمایا لڑو نا، سارے ہی ایک ایک کونے سے چادر پکڑ لو۔ قربان جائیں سب نے اٹھا لیا اور اٹھا کے این اس جگہ لے آئے جہاں نصب کرنا تھا۔ حضور نے اپنے دست مبارک سے پکڑا، وہاں لگا دیا۔ اب کوئی سب سے پوچھتا نا کس نے لگایا ہے تو سب یہی سمجھتے تھے ہم نہیں لگایا ہے، اور آخری فیصلہ یہ تھا ہم سب نے لگایا ہے۔ یہ حکمت ہے رسول پاک کی۔ تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم جذبات کا استحصال کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے جذبات پہ قدم رکھ کے کچھ لوگوں کو خوش کرتے ہیں۔ یوں نہ کریں، چلیں سب کو تو بندہ خوش نہیں کر سکتا، پر استحصال نہ کریں، توہین نہ کریں، تضحیک نہ کریں، دل توڑے نہ۔ سب کے جوڑ نہیں سکتے تو چلو کسی کا توڑے نہ۔ سب کے ساتھ تو آپ نہیں چل سکتے، ہر بندے کو تو خوش نہیں کر سکتے، لیکن استحصال نہ ہو، کسی کی توہین نہ ہو، کسی کو یہ نہ محسوس ہو کہ مجھے اہمیت نہیں دی گئی۔ قربان جائیں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ والے دن نا ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، لمبردار تھے، کوئی حکمت بن گئی، ان کو معزول کرنا تھا، کسی اور کو ان کی جگہ مقرر کرنا تھا۔ اب فتح مکہ ہے، سامنے قریش ہیں، ان کے سامنے کسی صحابی کو معزول کرنا ہے، فتح ہو رہی ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اب ان کی جگہ کسی کو مقرر کرنا ہے، بات بھی کوئی اتنی بڑی نہیں، بس حکمت کا تقاضا ہے کہ ان کو تبدیل کر کے کسی اور کو لگایا جائے۔ یہ شان ہے میرے رسول پاک کی، یہ دانائی، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ سمجھ، ساری کائنات کی عقلیں قربان۔ اقبال کہنے لگے عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، کہنے لگے میں نے اپنی عقل حضور کے قدموں پہ قربان کر دی ہے۔ کیا انداز ہے، کیا تدبر ہے، کیا سوچ ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ کو معزول کر کے کسی اور کو لگانا تھا، جھنڈا کسی اور کو دینا تھا، سپہ سالار کسی اور کو بنانا تھا۔ پتہ ہے حضور نے کیا کیا؟ نبی پاک نے حضرت سعد بن عبادہ سے کہا تیری جگہ نا جھنڈا تیرے بیٹے کے ہاتھ میں دینا ہے۔ آپ یقین کریں کہ اپنی جگہ پہ بندہ بیٹے کو بیٹھا دیکھے نا، کوئی اور بیٹھ جائے تو شاید دل ٹوٹ جائے، پر اپنی جگہ پتر بیٹھ جائے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ لو میری کوئی سیٹ سنبھالنے والا آ گیا، اب خیر صلی ہے، اب کچھ نہیں ہوتا، اب جو ہے کام چلے گا۔ حضرت سعد بن عبادہ کو ہٹانا حکمت تھی، لیکن کریم نے ان کے بیٹے کو ہی لگا دیا۔ کوئی بندہ لب کشائی کر ہی نہ سکا، لوگ دانت دبا کے رہ گئے، یہ کمال۔ بس پھر کہنا پڑتا ہے زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔
یہ انداز کریمانہ حضور کا. اپنی زندگی میں نا تھوڑا تدبر سیکھیں. تدبر. آپ نے ناراض نہیں ہونا. کہہ دوں ایک چھوٹی سی بات. مجھے کئی دفعہ نا اس نوجوان کو ڈانٹنے کو دل کرتا ہے جس سے نا اماں کی اور بیوی کی لڑائی بھی صحیح نہیں ہو رہی. میں کہتا ہوں یار تجھے اللہ نے شعور دیا ہے, تو نے تو دنیا کو فتح کرنا تھا اور تو یہی الجھ کر رہ گیا ہے. وہ مہربانی کریں جی کوئی دعا کر دیں. کس کے لیے؟ بیوی سیانی ہو جائے, اماں سمجھ. تو میں کہتا ہوں نہ بھی سیانی ہو تو پھر بھی گزارا کریں. ہاں کچھ بڑا کام کریں زندگی میں. آپ کچھ انقلاب قوم کے لیے, ملت کے لیے, مذہب کے لیے, نظریے کے لیے, یہی الجھے رہنا ہے ساری زندگی. آگے بڑھے. اتنی بھی شعور ہمارے پاس تدبر کی کمی آ جائے کہ گھر کا نظام بھی ہم سے ٹھیک نہ ہو, یہ ٹینشن لے کے ہم بال سفید کر کے بیٹھ جائیں. تدبر کا معاملہ کریں, حکمت کا معاملہ کریں. بیوی کا اور اماں کا اتنا مقابلہ نہیں ہوتا جتنا سوکنوں کا مقابلہ ہوتا ہے, سوتن کا جتنا مقابلہ ہوتا ہے. تو رسول پاک کی بارگاہ میں تو 11 ازواج مطہرات رہتی تھی, 9 بیاک وقت موجود ہوتی تھی. تو تدبر کے ساتھ حضور نے سب کے حقوق ادا کیے, حکمت کے ساتھ سب کے جذبات کا خیال رکھا, ہر ایک کو حضور نے شان دی. تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی اور آخری خطبے کی صورت میں نصیحت لکھی. حضور نے ہر ایک کو عظمتوں سے نوازا, شان عطا فرمائی. ہم کیا ہیں, الجھ گئے. چھوٹا سا مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا. تھوڑا تدبر دکھائیں, تھوڑی سوچ آپ بڑی کریں, تھوڑا حوصلہ. اور اس کے لیے نا سب سے زیادہ سیاح اس نے ہے جو سب سے زیادہ سیاح ہے, جو سب سے زیادہ. ہاں یہ اگرچہ پنجابی کا جملہ ہے پر میں نے اس کو پورا نچوڑا ہے. دیکھو میں نے نچوڑا ہے اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ عقل ہوئے تھے. ہاں جو سیاح ہے وہ بہرحال پریشان تو عقل ہوئے تھے. اگلی گل میں نہیں جی کرنی, تو تمہیں پتہ ہے. لیکن عقل ہوئے تھے پھر تے سوچا چنگیاں نے. اتنی بری چیز. آپ یقین کریں جو سیاح ہے, جو سمجھدار ہے, وہ سب کی سنتا ہے. کئی دفعہ دل کرتا ہے اپنی بھی کہنے کو, لیکن نہیں کہہ پاتے. کوئی عرض نہیں, جن کی سن رہے ہیں ان کو تو تسلی ہو رہی ہے نا, وہ تو سکون میں ہے کہ نہیں. تو تدبر والی, حکمت والی. دیکھیں حضور کا طریقہ نور دیکھیں ذرا. غزوہ حنین کے موقع پہ بہت سارا مال غنیمت آیا. تو اسلام کا حسن یہ ہے کہ جو لوگ نیا کلمہ پڑھتے ہیں نا, ان کی تالیف قلوب کے لیے مؤلفۃ القلوب کو زیادہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ ان کا دل ٹھہرے اسلام پر, ان کی طبیعت جمے. اور کئی دفعہ یوں بھی ہوتا تھا جب کوئی کلمہ پڑھتا تھا تو اس کے رشتہ دار ناطے توڑ دیتے, تعلقات ختم کر دیتے. مال و اسباب ملتا تھا تو اس سے طاقت بھی میسر آتی تھی. اس میں سے نا نیا کلمہ پڑھنے والوں میں سے زیادہ لوگ قریش میں سے تھے, مکہ کے رہنے والے تھے, حضور کے قریبی. ان کو جب زیادہ مال ملا نا تو مدینے میں سے کچھ نوجوانوں نے کہا کہ جہاد کی باری آتی ہے تو ہم اگلی صفوں میں ہوتے ہیں, اور مال بٹا ہے تو ان کو زیادہ ملا ہے. ایک نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہماری تو تلواروں سے ابھی بھی خون ٹپک رہا اور مال ان کو زیادہ مل گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ کو بلا کے فرمایا یہ بات ہوئی ہے یا رسول اللہ ہوئی ہے. فرمایا بلاؤ نا سب کو حضور نے ایک جگہ پہ جمع فرمایا. ذرا انداز دیکھیے گا بات کا. کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے کیا تم لوگ گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت نہیں دی؟ اہل مدینہ سے بات ہو رہی ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم تنگ دست نہیں تھے؟ میری وجہ سے اللہ نے تمہیں وسعت نہیں دی؟ کیا تم آپس میں لڑا نہیں کرتے تھے؟ میری وجہ سے اللہ نے تمہیں محبت نہیں عطا کر دی؟ یہ حضور نے بات کی. اب ان کی نظریں جھک گئی. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ اور اس کا رسول ہی بلندیوں والے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا یہ احسان ہے سارا ہم پر. اب حضور سامنے والے کے جذبات
اور اس کی حضور کہہ دیتے، ڈانٹ دیتے، کوئی بات کر دیتے، حضور کرتے تو اس کو بھی قبول کرتے، لیکن حضور نے ڈانٹ کر بات کو کچلا نہیں، بلکہ حکمت کے ساتھ جذبات کو ایک نیا رخ عطا کیا۔ حضور فرمانے لگے تم میری بات کے جواب میں کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ، اہل مکہ نے تو آپ کو تکلیف دی تھی، ہم نے آپ کو یہاں رہنے کو جگہ دی، تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلواریں لے کے آئے تھے، ہم تھے جو دفاع میں آگے بڑھے، تم کہہ سکتے ہو کہ ہم نے مال اسباب آپ کی خدمت میں، تم کہو نا، کہو۔ وہ رو پڑے، کہ نہیں حضور، ہم کون ہوتے ہیں، یہ تو اللہ رسول کا احسان ہے، یہ تو اللہ رسول کی بلندیاں ہیں۔ اب وہ باتیں نا، پہلے ان کے جذبات اور تھے، اب بات آنسوؤں میں آ گئی، درد میں آ گئی، رو پڑے۔ عاشق دا کام بھی رونا توڑنا، تے بنا رویو نہیں منظوری، یہ عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے، پاویں وصل ہوئے پاویں دوری۔ وہ رو پڑے نا، تو اب حضور نے ایک جملہ کہا جو ساری صورتحال ہی بدل گیا۔ ایسی حکمت والی بات حضور نے فرمایا، میرے بھولے بالے غلاموں، تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ اپنے گھروں میں جائیں گے تو بھیڑ اور بکریاں لے کے جائیں گے، اور تم جب مدینے جاؤ گے تو اللہ کے رسول کو ساتھ لے کے جاؤ گے؟ تم یہ پسند نہیں کرتے کہ میں تمہارے بس پھر تو نا جذبات تھے کہ وہ آنسوؤں کے رستے بہہ گئے، اور ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ یہ تدبر ہے، یہ حکمت ہے۔ حضور جذبات کو صحیح رستہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ آئے، کچھ دن حضور نے مسجد قباء کے پاس قیام کیا، پھر حضور آگے بڑھے مدینہ شریف کی جانب۔ ہر ایک کی خواہش ہے حضور میرے گھر میں رہیں، ہر ایک کی خواہش ہے حضور میرے گھر میں رہیں۔ توجہ ہے میری بات پر؟ بندے کو کچھ لوگوں سے پیار زیادہ ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ کچھ لوگ نوکری زیادہ کرتے ہیں، ڈیوٹی زیادہ کرتے ہیں، غلامی زیادہ کرتے ہیں، محبت زیادہ کرتے ہیں، کچھ لوگوں سے پیار زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن نفرت تو کسی سے بھی نہیں نا، دل میں بیزاری تو کسی سے بھی نہیں نا۔ یہ تو نہیں نا کہ فلانا بالکل فارغ ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ چلے محبت زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بالکل فارغ تو نہیں نہ ہو سکتا۔ قربان جائیں، ہر ایک کہہ رہا ہے میرے گھر آئے، میرے گھر آئے، میرے گھر آئے۔ اب اگر حضور خود فرما دیتے نا کہ فلاں کے گھر جاؤں گا تو شاید کچھ دلوں میں بات آتی، پر میرے رسول پاک کی حکمت، نبی پاک کا تدبر، حضور کا کمال، فرمایا بھی تم میری اونٹنی کا رستہ چھوڑ دو، میں نے یہ کام ہی اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ میری اونٹنی معمور ہے، جہاں رب حکم دے گا چاہے گا وہاں بیٹھ جائے گی، جہاں رب چاہے گا، تاکہ کسی کے